अस्सलाम वालेकुम। सोचिए विद डॉक्टर सादिया कमाल के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, माहौल और इंसान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं और आने वाले वक्त में माहौलियात ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में आलमी तौर पर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। माहौलियात की बात की जाए तो माहौलियाती आलूदगी का ताल्लुक इंसान के अखलाकी, सकाफती, तालीमी, माशरती और माशी ज़वाल के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे माहौलियात के हवाले से। आज हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उर्दू के हैं, गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने काम किया है माहौलियात के हवाले से। इनका पीएचडी का काम है। इससे पहले ये उर्दू में और सराइकी में एमए कर चुके हैं। इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। सराइकी में एक नावल है जो पांधी के नाम से, और इसके अलावा उर्दू शायरी है, और उर्दू शायरी का इनका जो टाइटल है हर्फ सारे बहा गया पानी। और इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ मज़ामीन भी लिखे हैं। तो माहौलियात के हवाले से आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ये वाहिद शख्सियत है जो इस वक्त काम कर रही है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अशरफ जावेद मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आपका जो मौजू है वो बहुत ही अनोखा भी है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है, और साथ में आप शायर भी हैं, ये सबसे बड़ी बात। और माहौलियात के हवाले से आपने बहुत अच्छी शायरी भी की हुई है जो कि बहुत नुमाइंदा, बल्कि अब्रॉड के जो इंडिया के जो मैगज़ीन हैं उनमें भी वो छपी हुई है। तो अशरफ जावेद मलिक साहब, एक तरफ तो आप सराइकी हैं बेसिकली, और आपने सराइकी में भी तालीम ली और आपने उसमें लिखा भी, सही शायरी भी की है, और दूसरी तरफ आप उर्दू में जब गए हैं तो आपने अपना जो आपका मौजू है पाकिस्तानी उर्दू नज़्म, माहौलियाती तनाज़राती मुताला, तो आपने इसका इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे पहले तो इस बात पर खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में माहौल की बात चल पड़ी है। माहौलियात के हवाले से जो नज़री मुबाहिस हैं उनका तारुफ थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंचा है अखबारात के तवस्सुत से और मीडिया टॉक्स की वजह से। तो पहली बात आपने शायरी के हवाले से की, तो शायरी जो है वो फितरी तौर पर वदियत किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से मलका है इंसान के अंदर। तो ये भी मैं समझता हूँ कि माहौलियाती इंस्पिरेशन की वजह से आती है। तो जितना भी आप माहौल से रिलेटेड हैं, वहाँ से जो जमालियात आप लेते हैं, जितने भी जमालियाती एस्पेक्ट्स हैं, जितना मंजरनामा है, जिस तनाजुर में जहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ तक आपकी आँख जाती है, आप उसे महसूस करते हैं और दिल से महसूस करते हैं। आँख देखती है, दिल पर नक्श बनाती चली जाती है। तो शायरी मुसव्वरी हो गई। तो कोशिश यही होती है नौजवान नस्ल की तरफ। मैं एक मैसेज भी कन्वे कर रहा हूँ इस बात के ज़रिए कि शायरी जो है शऊर के साथ है, और उन अशिया अनासिर का शऊर जिनसे इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचता है। तो इंसान को एक दूसरे के नफ़ा के लिए पैदा किया गया। वैसे नुकसान वाली भी होती है, दुख और दर्द वाली। वो शायरी की बात अगर की जाए तो महरूमियाँ अगर कहीं आ जाती हैं, सही। माशी माहौलियात की बात करूँगा, माशियात का भी वो भी एक माहौल है, माशी माहौलियात। तो हर तरह का माहौल शायरी में आ जाता है। रही बात, आपने कहा कि माहौलियात पर रिसर्च करने के हवाले से, तो पीएचडी में गलबन ये पहला थीसिस होगा जिसमें नज़री मुबाहिस की बात की गई है। कोई 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ नज़री मुबाहिस का इसमें बाकायदा तौर पर ज़िक्र है और उनका तारुफ शामिल है। तो उनमें मैं 2-4 का नाम लूँगा ताकि सुनने वाले ये जान पाएँ कि नज़री मुबाहिस माहौलियात के हवाले से कौन से हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी आगाज़ हुआ 90 के बाद, 1990 के बाद माहौलियात के मौजू पर काम शुरू हुआ, लेकिन मुश्किल सूरत हाल रही, और अब तक 3 या 4 किताबें शाये हुई हैं, जिनमें 2 तर्जमा की हैं और एक किताब है नस्रन हसन फ़तीही की इकोफेमिनिज़म और तानीसियती उर्दू अफसाना। इस हवाले से एक डॉक्टर औरंगज़ेब नियाज़ी, उनकी किताब है माहौलियाती तनकीद, नज़रिया और अमल, ये तर्जमा की किताब है। इसके साथ डॉक्टर ज़ाहिद हुसैन अंजुम की किताब है फ़रहंग माहौलियात,
وہ قومی ثقافتی ورثہ اسلام لاہور سے شائع ہوئی. تو یہ 3 یا 4 کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سبین علی نے تیسرا جو شمارہ ہے دید بان کا، اس میں میری نظم بھی شامل ہے ماحولیات کے حوالے سے. تو اس میں بھی ماحولیاتی مباحث ہیں نظم کے حوالے سے. جی. تو ماحولیاتی شاعری، ماحولیاتی ادب اور ماحولیاتی تنقید، یہ 3 ڈائمینشنس ہیں، یہ 3 اہم موضوعات ہیں جن پر تحقیق کا کام کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں اس حوالے سے اب آ کر شعور بیدار ہوا ہے. تو میرے تقریباً 10 کے نزدیک مضامین ایکروزن.com پر ہیں، اور اس کے علاوہ ریسرچ آرٹیکلز میں سریکی کا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے وہ شائع ہوا ہے. تو تھوڑا سا تفصیل میں چلا گیا. نہیں کوئی بات نہیں، یہ بہت اہم PhD انفارمیشن کے ہے. حوالے سے یہ پہلا کام ہوگا، اور پاکستان میں یہ پہلا کام ہوگا جس میں مکمل طور پر شناسائی حاصل ہوگی قارئین کو، اور جو اسکالرس ہیں، تحقیق کرنے والے طلبہ ہیں ایم فل یا PhD، تاکہ ایم فل کے لیول پر بھی کام کیا ہے اسٹوڈنٹس نے. زکریا یونیورسٹی میں بھی 3 ایسی 2 طالبات ہیں، ایک طالب علم ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے. صحیح، لیکن PhD کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے. تو یہ بتائیے گا اشرف جاوید ملک صاحب کہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، عام طور پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے. ماحولیاتی آلودگی کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، اسے میں خطرناک وجہ قرار دوں گا، وہ ہمارے ہاں تیزی سے درختوں کا کٹنا ہے، گرینری کا ختم ہونا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے شعراء نے بھی اس حوالے سے اشعار بھی کہے ہیں، جیسے بیدل ہیں، مجید امجد ہیں، محشر بدایونی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے اشعار تخلیق کیے ہیں. تو پروین شاکر بھی، انہوں نے مطلب تمام شاعروں نے روشنی ڈالی ہے. تو یہ جو سبزہ ختم کرنے کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں؟ انپلائنڈ اربنائزیشن بھی ہے. سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اربنائزیشن کی بات بعد میں کرتے ہیں. درختوں کا تیزی سے کٹنا، جب درخت تیزی سے کٹیں گے تو درجہ حرارت بڑھے گا. اب دیکھیں ملتان میں بہت بڑا رقبہ ہے جہاں آم موجود تھے، اور ان کا جو قتل عام کیا گیا نئی کالونیز کے نام پر، تو ملتان میں اب گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری کو جو ہم شہروں کے نزدیک یہ قائم کرتے ہیں، انڈسٹریل ایریاز ہیں، جیسے ملتان میں شیر شاہ ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے تو میں ظاہر آپ وہی ایگزامپل دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہاں سے جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں، انہیں گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے، جو انڈسٹری سے خارج ہوتی ہیں. صحیح. وہ انسانی زندگی کے لیے زہر ہیں. سموگ جتنا پھیل رہا ہے، یہ ایک تو اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا یہ جو دھواں ہے، اینٹوں کے بھٹوں کے لیے ایک اسپیشل ایندھن ہے جس کو جلایا جاتا ہے، لیکن وہاں کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے، کوئلہ منع کیا گیا ہے. اس وجہ سے ساہیوال میں تھارکول، ایک کوئلہ سے چلانے والا پلانٹ تھارکول کہہ دیا، یہ یہاں جو ہے نامنظوری دی گئی تھی. تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہاں یہ نہ ہو، ماحولیاتی آلودگی پھیلے گی. تو تھر میں بھی آپ دیکھیں کوئلے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. تو ہر ایک میگا واٹ پر بہت زیادہ کوئلہ جلانا پڑتا ہے، جس سے فضا میں آپ دیکھیں کہ آلودگی تیزی سے پھیلتی ہے. درخت کٹ رہے ہیں، دوسری طرف ہم آلودگی پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو کارخانوں کے اندر سے جو را میٹیریل نکلتا ہے، فضلہ جات نکلتے ہیں، ان کو ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس کوئی ایسے بڑے پلانٹس یا پروجیکٹس نہیں بنائے گئے. تو ان کو ایسی جگہوں پر تلف کیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے لاپرواہی سے، جہاں سے خطرات جنم لیتے ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں لوگوں کے لیے. پھر ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس میں ایکولوجی آف پاورٹی ہے، غربت کی ماحولیات ہے. اس میں سماجی ماحولیات ہے جن کا ذکر میں وہ نظری مباحث کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا، تو بات آگے چلی گئی. تو اس میں ہماری سماجی ماحولیات ہے، معاشی ماحولیات ہے. ان سبھی قسم کے یہ جو ماحول ہیں، ان کو ایک تناظر میں آپ لیں،
اس میں جب وسائل کی کمی ہوتی ہے تو مزدور طبقہ زیادہ ہو جاتا ہے, سستی مزدوری. اب ان کے پاس نان پروفیشنل قسم کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اسکل ورک ٹھیک طرح سے ان کا نہیں ہوتا. پھر ان کے پاس لیک آف نالج, علم کی کمی, جہالت ہم کہہ سکتے ہیں اسے. اب دیکھیں بہت سارے اقسام کا جو کینسر ہے وہ شاپر کے استعمال سے ہو رہا ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں مزدور جاتا ہے کام کرتے ہوئے, ہاں جی کھانا لینا ہے, گرم کھانا سالن شاپر کے اندر ڈال کر اس کو گرہیں دی جا رہی ہیں اور اس کو دیا جا رہا ہے. چائے شاپر کے اندر ڈال کر اسے دی جا رہی ہے. تو یہ جو شاپر کا پگھلاؤ کا عمل ہے, اس کے اتنے زہریلے کیمیکلز ہیں, اتنے خطرناک کیمیکلز ہیں جن سے بہت سی اقسام کا کینسر ہو رہا ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اس کے بعد یہ تو ایک سوشل ہمارا سیکٹر ہے. جی. آپ اگر بیولوجیکل لیول پہ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شاپر کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں لکڑی کا استعمال کیا جانا چاہیے. لکڑی کا جو را میٹیریل ہے اس سے جو ہے نا ووڈ سے شاپنگ بیگ بنائے جانے کا عمل ہونا چاہیے. متعارف کروایا گیا ہے کراچی میں اسے, اگر اس کو پھیلا دیا جائے. پھر مائکرو گرام کے حوالے سے یہ جو وزن ہے شاپر کا وہ کم ہے. زیادہ وزن کے شاپر انہوں نے کہا, گورنمنٹ نے اس پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن اس پہ بھی دیر لگے گی. پھر ہمارے ہاں آپ دیکھیں ہم کوڑا کرکٹ جلانا جرم ہے. جگہ جگہ پر ہم گندگی کے ڈھیر ان کو آگ لگا دیتے ہیں, تلف کر دیتے ہیں. کنٹینر کے اندر پڑا ہوا گند ہم اس کو آگ لگا رہے ہیں, اور وہ سموگ کی صورت میں یا تو فضا میں موجود رہتا ہے یا پھر لوگوں کی سانس تک منتقل ہوتا ہے کسی ذریعے سے. پھر ہماری سڑکوں کی ماحولیات آپ دیکھیں, ٹریفک کا جو ماحول ہے ہمارا, اس میں انسانی زندگی, جانوروں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ہم کیجولیٹیز کو کم کر سکیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ کچھ جوابات تھے کہ ماحول کی آلودگی. اچھا, تو آپ نے اس کے علاوہ ماحولیاتی اور تنقیدی جائزہ پلوتا کا بھی لیا, جو کہ ایک اسٹرائکی ناول ہے. جی, اس میں دیکھیں ہمارا جو اوورال ایک سینیریو بنتا ہے سرائکی خطے کا, تو یہ ناول اس حوالے سے لکھا سلیم شہزاد نے پلوتا کے نام سے. تو اس میں 5000 درخت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو 5000 درخت جو ہے وہ ایک تہذیب ہے, قدیم تہذیب ہے. ملتان کی جو عمر ہے وہ بھی 5000 سال قدیم گنا جاتا ہے اس کا عرصہ. تو اس میں ایک ایسی ثقافت کو انہوں نے دکھایا جہاں لفظ جو پلوتا ہے, پلوتا جو ہے بد دعا کو کہتے ہیں, کہ جب آپ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم اکٹھا ہوتے ہوتے پلوتے کی شکل اختیار کر جاتا ہے, بد دعا کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور اس کا ایک ریفلیکس ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے, وہ آپ پر پڑ جاتا ہے, اس کا سایہ جو ہے, اور پھر آپ بھگتتے ہیں اسے. تو اس طرح سے اس نے فارمیشن کی ہے ناول میں. صحیح. اچھا, یہ ابھی جو کورونا کی دوسری ویو ہے اس وقت, اور وہ کافی حد تک ہم کہتے ہیں کہ خطرناک بھی ہے, ماحولیات سے کہیں ہم کورونا کو جوڑتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کیوں یہ کہا گیا کہ آپ ماسک لگائیں. ہماری فضا میں کچھ اس طرح کے تعاملات ہوتے ہیں. ایک تو 6 فٹ کا ہمیں کہا گیا کہ فاصلہ رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری ایسے سمپٹمس ہوں گے جو انسانی سانس کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو منتقل ہوتے ہیں, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہم خود بہت بڑے اس کے مجرم ہیں. اپنی فضا کو ہم نے خود خراب کیا ہے, اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اب دیکھیں کہ پولوشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم سانس نہیں لے سکتے. سب سے زیادہ دمہ کے مریض لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں. عرب ممالک میں تو 5 لاکھ سالانہ ہے, کویت میں, عرب ممالک میں. پاکستان میں بھی یہی 4 سے 5 لاکھ سالانہ تعداد ہے جو دمہ کے مریض سامنے آ رہے ہیں, الرجی کے مریض سامنے آ رہے ہیں. بچوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے. تو یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہے. انڈیا سے بھی سموگ زیادہ آتی ہے, پاکستان میں کم ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان نے اس حوالے سے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے کہ سموگ پر قابو پایا جا سکے. تو انڈیا کو بھی انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح.
تو تو کوشش یہ کی جا بتائیے سکتی ہے گا کہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے کیا کوئی نقصان بھی ہیں انسان پہ؟ دیکھیں نقصانات ہی نقصانات ہیں. آلودگی کا کیا مطلب ہے؟ پولوشن ہے، گندا خراب. وہ گندا اور خراب ہر ایک سطح پر ہے. سوچ کے حوالے سے بھی پراگندگی ہے، رویے جاتی بھی ماحولیات ہے. رویے کیسے ہیں لوگوں کے؟ غلط جو رویے ہوں گے، کرپٹ رویے ہوں گے تو کرپٹ ماحولیات جنم لے گی. اچھے جہاں رویے ہوں گے تو بہتر اخلاقیات جنم لے گی. تو بنیادی طور پر تعلیم جہاں اس مقصد کے لیے دی جائے کہ روزی حاصل کرنے سے ہٹ کر ہے، شعور کے لیے ہے، تو قومیں تیزی سے آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. جہاں تعلیم مہنگی کر دیں آپ، اسے کمائی کا ذریعہ بنائیں، پھر تعلیم بکے گی، تھیلے بھر بھر کے بکے گی. اور وہاں جب تعلیم بکے گی تو غریب آدمی کے لیے اس کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. غریب پہلے ہی جہالت کا شکار ہے، تو وہاں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اشرف جاوید ملک صاحب کہ ہمیں جو فطری طرز زندگی تھی ہمیں وہ اپنانی چاہیے. جی، جس طرح سے ہمارا ماحول ایک نیچرل ماحول تھا، اور اب جس طرح سے ٹیکنالوجی اور سائنس نے ترقی کی ہے اسی طرح سے مادیت پرستی کہیں زیادہ بڑھ رہی ہے، رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں. فطرت اور سادگی سے جو ہے نا ہٹ رہے ہیں. آپ نے شاندار یہ جو انالیسس کیا، تجزیہ کیا کہ ہم جو ہماری ذات کے ساتھ ایک دیہات، ایکو ولیج اسے کہتے ہیں، دیہات کی ماحولیات، تو ہم اس سے جڑے ہوئے تھے. ہم صبح سویرے جاگتے تھے، وقت پر سوتے تھے. اب دیکھیں وقت پر جب انسان سوتا ہے، اب وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اب جس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ٹرینڈز ہیں، اب اس طرح نہیں ہو سکتی. نقصان کیا ہوتا ہے؟ بالکل نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت پر. ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ 11 بجے اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کو 4 سے 5 گھنٹے آپ کا جگر جو ہے ریپیئرنگ کرتا ہے آپ کی پوری باڈی کی. ہمارے یہاں ساری ساری رات نوجوان نسل جاگ رہی ہے، ٹی وی، میڈیا، ہم صحافی بھی جاگتے ہیں نا. تو آپ کا بڑی لاس ہوتا ہے. رات کی نیند اگر آپ 1 گھنٹہ کرتے ہیں، دن کو 6 گھنٹے کر لینا، 1 گھنٹے والی نیند زیادہ طاقتور ہے. کہ رات کو نیچرل طور پر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے سونے کا ٹائم ہے. 11 بجے آپ سوتے ہیں تو آنکھ میں آپ کے جب آپ کے سونے کا وقت قریب آتا جاتا ہے نا، جب آپ عادی ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ آنسو جو ہے آپ کو سلانے کے لیے یہ آتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. ہم اس کو گزار لیتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں تو باڈی خراب کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا اشرف جاوید ملک صاحب. لیکن جو اب ٹرینڈز چل پڑے ہیں اس میں بہت مشکل ہے. جو ہمارے اوقات ہیں وہ سب کچھ زندگی کی پوری روٹین تبدیل ہو گئی ہے. یہ بتائیں، لوگ ورزش چھوڑ گئے ہیں، جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بس کچھ ٹپس آپ بتا دیں اسی ماحول میں ہوتے ہوئے، اسی روٹین میں، کام میں ہوتے ہوئے ہم ان ٹپس کو اپنا کر جو ہے زندگی کو آگے کچھ تو اس قابل کر سکیں. 3 حصے کر لیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، 8 گھنٹے جو ہے آپ اپنی ذات کو دیں. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے کام ہیں وہ نپٹائیں 8 گھنٹے میں. آپ آفس کا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، صحیح، آپ گھر کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی جتنے بھی آپ کے، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے آپ کے یہ ہو گئے. 8 گھنٹے دوسرے 8 گھنٹے نیند. ٹھیک. اور وہ نیند بھی رات کی. اور اچھا، باقی جو 8 گھنٹے ہیں نا، انہیں جو ہے آپ لوگوں کے لیے صرف کریں. ہم دنیا میں اوروں کے لیے آئے ہیں. زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، جبکہ ہم نے اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنی طرف موڑ لیا. بات کی. یہی وقت ہم برباد کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیں بھیجا گیا دوسرے انسانوں کے نفع کے لیے. ہم نے اپنے نفع پر 16 گھنٹے لگا دیے. دوسروں کا جو حق تھا 8 گھنٹے، اگر ہم ان کو رائٹ طور پر دے دیتے، ان کا رائٹ تھا، تو دنیا جنت ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے وہ 8 گھنٹے ضائع کیے، اپنے بھی دوسروں کے. صحیح. یہ تو آپ نے ویسے بہت اچھی بات کی ہے کہ 8 گھنٹے جو ہے نا ہمیں دینے چاہیے. اچھا، آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور آپ نے ماحولیات پہ شاعری بھی کی ہے. تو بس ہمیں جو ہے نا آخر میں جاتے جاتے بس کچھ اپنے ماحولیاتی شاعری سے کچھ کلام سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی، یہ ایک نظم میری شائع ہوئی تھی، تیسرا جو ایڈیشن ہے دید بان کا. جی جی. یہ برقی رسالہ سبین علی شائع کرتی ہیں. تو اس میں شائع ہوئی تھی دلی سے. تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہیں خوشیاں کیوں آلودہ اپنی، کیوں ہیں سب دکھ درد آلودہ. گلیاں، سڑکیں، بہتا پانی، پھل سبزی یہ مٹی گارا، جیون کا ہر ایک ورتارا.
زخمی زخمی گرد آلودہ پھلدار شجر پہ بیٹھا پنچھی سر کو جھکائے اپنے ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے. کلون زدہ ایک کالا کوا اپنی قسمت کے کالے پر نوچ رہا ہے. سانس آلودہ سائنس آلودہ سائنس آلودہ نئے زمانے کی الجھن کا ایک پچھتاوا الٹے لفظوں سے لکھی نئی منصوبہ بندی کی ایک تختی الٹے ہاتھ سے پہنچ رہا ہے. زہر کی بارش تتلی جگنو چڑیا کوے نیل کنٹھ اور طوطے کے انڈے کے خول کی دشمن. انڈوں کے بن کون جیے گا؟ جو بھی جیے گا زہر پیے گا. سرمایہ داری کی ڈائن ماڈل گرل ہے بے دردی کی زرد لباس میں ناچ رہی ہے. اس کی ہر ایک پالیسی ہے فطرت قدرت قسمت اور ماحول کی دشمن. پرندوں کی ہر ڈار کی بیرن ہرنوں کے ہر غول کی دشمن. تیسری دنیا کے لوگوں کا ہر ایک اشک ہے میلا میلا ہر ایک آہے سرد آلودہ. ہیں خوشیاں کیوں آلودہ اپنی کیوں ہے ہر ایک درد آلودہ. زہر غذا میں زہر دوا میں زہر لہو میں زہر دعا میں. سوچ آلودہ خیال آلودہ معافی رنج و ملال آلودہ. رشوت رنج و ملال آلودہ معافی رنج و ملال آلودہ. رشوت لالچ جنگ تباہی نفرت جھوٹ وڈیرہ شاہی. بھوک بیماری جسم فروشی ازلوں سے ہیں کب تک ان کے بیچ اگیں گے. بھوک بیماری جسم فروشی ازلوں سے ہیں کب تک ان کے بیج اگیں گے. جنس کی محکومی کے مارے خواہش کے بے ہوش پرندے. جیون کے اجڑے کھیتوں سے آخر کب تک زرد رتوں کے بیج چگیں گے. کب تک ہوگی کوڑا کرکٹ گند اور بھوکی پردہ پوشی. آنے والی نسلیں کب تک مردہ ضمیر کا بوجھ اٹھائیں وقفہ وقفہ غم سہلائیں. بھوک کے آتش دان میں بھڑکیں آب و ہوا ساون کی بارش. سڑکیں گلیاں ندیاں نالے کچھ بھی یہاں پر صاف نہیں ہے. گٹر کی سبزی گلے سڑے پھل بستی بستی بیچنے والے یہ کیا جانیں. یہ ناری اس سبز زہر سے آنے والی روشن صبح تک مر جائے گی جس کی ابھی آواز آئی ہے. بھائی تازہ سبزی دینا. واہ بہت خوب بہت شکریہ اشرف جاوید ملک صاحب آپ نے اے پی پی کو وقت دیا اپنا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. یہ آپ کا احساس فرض ہے. آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں اسلام آباد آنے کی دعوت دی اور یادگار رہے گا. نہیں ہم آپ کو پھر بھی کیونکہ ماحولیات ایک ایسا ایشو ہے ہم آپ کو پھر بھی دعوت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. حاضر ہوں گا. جی آپ دیکھ رہے تھے کہ ماحول کے حوالے سے بات ہوئی ہے. وہی ماحول جو کبھی انسان کا سائبان اور محافظ تھا اب وہی ماحول انسان کی تباہی کا شاخسانہ بن چکا ہے. لیکن ہمارے اپنے بس میں ہے جس طرح سے ہمیں اشرف جاوید ملک صاحب نے بتایا کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اپنے لیے ٹائم سپیئر کریں. ہم ورزش چھوڑ چکے ہم سیر چھوڑ چکے ہم وہ تازہ ہوا چھوڑ چکے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو کچھ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں یہ ماحول اور یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے تو کس طریقے سے ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی سوچیے ود ڈاکٹر سعدیہ کمال سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.